बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सयाल है। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अजीब व गरीब जो है वो वाक़यात में दिन ब दिन घुसती जा रही है। एक ट्वीट आता है इमरान खान का, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत वो कहती है हमारे साथ टेबल पे बात करें। इमरान खान को अडियाला जेल से भी मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान रियाज को हज करने से रोक दिया। अल्लामा अल हफीज़ है कि आप हज करने से भी लोगों को आप रोकेंगे तो फिर हज करने कौन जाएगा? ये अजीब बात है। अली बिन गंडापुर साहब आजकल वो वहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं और वहाँ पे सुल्तान राय बने हुए हैं केपीके में, और वहाँ पे गवर्नर जो केपीके है उसको बड़ी आज बहुत सुनाई है। इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा कैंसिल किया है। ये अनफॉर्चुनेट है कि पीटीआई एक मरतबा फिर 2-2.5 साल मरतबा उनको नहीं इजाज़त मिल रही थी तो बड़ी तनकीद की जा रही थी इदारों के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अब जलसे की इजाज़त मिली है तो क्यों भाग जी जलसे पे? इमरान खान को गद्दारी के मुकदमे की तैयारियां की जा रही हैं। इस पे बात करेंगे कि भारत में इस वक्त जो इंतखाबात हुए हैं हालिया, उसमें क्या मोदी जो है वो एक मरतबा फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है? वहाँ की भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है और इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि मोदी साहब ने जो है वो असल में जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नंबर मिलाया है। मखसूस नशिस्तें जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलती हैं? बाज़ाहिर लग नहीं रहा है। जिस तरह चीफ काजी फायजीसा साहब के रिमार्क सामने। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब तनवीर असलम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से तल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं। क्या किया जी अभी तक? आप वोट ले लिए, खान साहब 300 दिन से ऊपर बैठ गए हैं वोट लेकर। आप अपनी हिस्से की क्रेडिबिलिटी बताएं ना ज़रा, क्या किया अभी तक? वोट ले लिए, टिकट मिल गया, सब कुछ कर लिया, आप अपने हिस्से की बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे हिस्से की आप कह सकते हैं कि इस टाइम खान साहब का जो मिशन है जो उन्होंने लेके स्टार्ट किया था आज से 25-30 साल पहले, तो उसके ऊपर एक छोटा सा वर्कर से लेके MPA, पार्टी चेयरमैन हो, MNA हो, सारे लोग अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं जब से MPA बनाऊँ फुल ऑन हम पिंडी में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमने 3 बड़ी इवेंट्स किए पिंडी में। और अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको आवाम वोट देती है और आपको आपका हक़ नहीं मिलता तो फिर आप अदालतों में चले जाते हैं, फिर आप अदालतों से अपना इंसाफ मांगते हैं। अगर आप जब आपको अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आपके पास यही होता है कि आप प्रेशर डालते हैं, आप रोडों पे आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सो फार जब से इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन से पहले भी। लेकिन राजा साहब मुझे ये बताएं, आपको 2.5 साल बाद इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिली, क्या वजह बनी है कि आप लोग भाग गए इलेक्शन करने से वहाँ पे जो है जलसा करने? ऐसा नहीं है। जलसे की जो इजाज़त हमने मांगी थी आज से 2-2.5 महीने पहले हमने इजाज़त DC से मांगी थी, लेकिन जब ये नहीं मिली तो हम कोर्ट में चले गए। और अब कोर्ट ने अपनी मर्ज़ी से एक इजाज़त दे दी है। जब कोई जलसे का प्लान नहीं है या जलसा हम ऑलरेडी वो उसको पोस्टपोन कर चुके हैं और जगह ऐसी उन्होंने हमें जलसा करने की दी है जहाँ पे जलसा हो नहीं सकता, तो ये जस्ट एक सर से उतारने के लिए उन्होंने आपको इजाज़त दे दी और एक ऐसी जगह दे दी कि आप वहाँ पे चाह के भी जलसा नहीं कर सकते। इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं। क्या वजह है कि इमरान खान का अब साइफर केस तो यहाँ पे था, उसकी वजह से रखना पड़ रहा था अडियाला जेल में। अब इद्दत वाला केस है और दूसरा अलकादर वाला केस है। इन दोनों केसों की यहाँ पे जो बातें चल रही है इस वक्त वो ये चल रही है कि कोर्ट लखपत में इमरान खान को मुंतकिल किया जा सकता है। अगर कोर्ट लखपत में मुंतकिल किया जाता है तो वो CM जो पंजाब हैं, जो आजकल टिकटॉकर भी हैं और जनरल रानी भी कहा जाता है उन्हें, क्या उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान ज़रा मेरे पास भी आ जाए? देखें, खान साहब को कोर्ट लखपत में शिफ्ट करें या अडियाला में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल ये मकसद है कि उनको जेल में रखना क्यों है, जिसके लिए हम अदालतों में जा रहे हैं और केसेस के ऊपर फाइट भी कर रहे हैं। अभी जैसे साइफर वाला इतना बड़ा मजाक था और उसका क्या फैसले का रिजल्ट आया है और एक अरसे से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपने एक बंदे को जेल में रखा हुआ है और इतने अरसे से आप उसको सज़ा दे रहे हैं, उसको तकलीफ पहुँचा रहे हैं, उसकी पार्टी आपने तबाह कर दी, उसके वर्कर्स को तबाह कर दिया, फिर बाद में आप ये बोलें कि उसको सज़ा नहीं बनती थी। तो जो उस बंदे ने मुसीबत काटी, जो इतना अरसा वो जेल में रहा, तो उसका ज़ाला कौन करेगा? खान साहब तो सारी कौम को पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो मासूम है, वो क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। ये तो उनको सज़ा दी जा रही है कि वो जो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे थे, जो उन्होंने लोगों में अवेयरनेस पैदा की, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल उनकी थी, उसकी उनको सज़ा दी जा रही है। और ये साइफर ये तो सारे झूठे मुकदमात हैं। तो उनको कोर्ट लखपत में रखें या अडियाला जेल में रखें, हम तो इस चीज़ से एग्री नहीं करते। इमरान रियाज जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं हमारे, और उनको 4वां-5वां दिन है वो अदालतों के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। उनको हज नहीं करने दिया जा रहा। क्या वजह हो सकती है कि उनको हज नहीं करने दिया जा रहा? आप अपोजिशन में बैठे हैं, गवर्नमेंट को समझाएं ज़रा, वो हज करना जाना चाह रहा है, क्या खतरा हो सकता है उससे? देखें, ये असल में इमरान खान की जंग यही है
کہ بھائی جو جس کی رسپیکٹ ہے، جو جس کا مقام ہے اس کو دیا جائے. نہ اس ملک میں جرنلسٹ سیف ہیں، نہ اس ملک میں ججز سیف ہیں، نہ پارلیمنٹیرین سیف ہیں. مطلب کسی کی کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں. ایک ہی مطلب جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں اور بھی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں صحافیوں کے بڑے ادارے ہیں، جوڈیشری کے بڑے ادارے ہیں، اس کے علاوہ فائنینس کے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. جب تک آپ سارے اداروں کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، تو ملک ایک ادارے کے ساتھ آپ نہیں چلا سکتے. تو ہم یہ ایک عرصے سے یہی چیخ رہے ہیں، خان صاحب بھی یہی چیخ رہے ہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن، ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے، اس کو بولنے. اگر ان کیس اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ فریڈم آف ایکسپریشن اور چیز ہے، حج ایک فریضہ ہے اور حج کرنے سے روکا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کی سزا مل رہی ہے نا. وہی تو میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں کہ وہ اصل میں بولتے تھے، وہ کھل کے بولتے تھے اور وہ غلط کو غلط کہتے تھے، تو اس پہ ان کو سزا ملی. آپ دیکھ رہے کہ عرصے سے ان کو سزا مل رہی ہے. اور اب حج کرنا بھی مطلب یہ آپ اور میں ڈسکس کرتے ہیں کہ حج کوئی بڑی خاص چیز ہے. اتنے یہ کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں، یہ اتنے وحشی ہیں اور یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ سب چیزیں یہ لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. ہاں جی، مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم بن گئے ہیں، ایک بہت بڑے صوبے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. وہ آج کل سلطان رائی بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تمہارا پیٹرول بند کر دوں گا، میں تمہیں بھی بند کر دوں گا، میں تمہیں سارا پھڑ کے سٹ دیا گا، ادھروں پھڑ دیا گا، ادھروں چھڑ دیا گا. تمہیں ان کیا وجہ بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ صرف سیاسی بیانات ہی دیکھیں کہ کیا آپ نے عملی طور پہ خان کے لیے رہائی کے لیے کیا کیا ہے؟ ابھی تک مجھے یہ بتائیں کتنے کیس ہیں؟ 191 کیس باقی ہے. کیا ایک درخواست کبھی کوئی کیسوں کی جو ہے اس کو ایک ہی درخواست میں آپ نے مرج کر کے کسی ایک عدالت میں لے گئے ہوں کہ خان کے اوپر صرف اور صرف سیاسی کیس ہیں اور ان سیاسی کیسوں کو ختم کیا جائے؟ کسی ایک وکیل نے، کسی ایک رہنما نے، کسی ایک سی ایم نے ابھی تک نہیں کیا. حالانکہ ہر شہری کا رائٹ ہے اگر اس کے اوپر ایک مقدمے ہیں اور سیم کیٹیگری کے اور سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ لوگ ہی کہتے ہیں، اگر یہ ہیں تو آپ لوگ عدالت میں ایک درخواست کیوں نہیں دائر کرتے کہ سارے مقدمے ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے؟ دیکھیں ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے اور وہ سم ہاؤ کچھ نہ کچھ ہمیں انصاف مل رہا ہے. ابھی چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں. ہر ادارے کے اوپر پریشر ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہ کریں. اگر جب یہ پاکستان ہے تو کے پی بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، یہ سارے صوبے پاکستان کے ہیں. کہ لیٹ سے اگر کے پی کی گورنمنٹ ہے یا کے پی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو آپ ڈفرینٹ ٹریٹ کریں، اور جو پنجاب کے پارلیمنٹیرین آپ ان کو ڈفرینٹ ٹریٹ کریں، یا جو سندھ کے پارلیمنٹیرین ان کو تو بالکل ہی آزادی ملی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پنجاب میں ہمارے سے زیادتی کریں گے، سی ایم جو کے پی ہے اس کے اوپر انہوں نے پنجاب آنے پہ پابندی لگا دی. مطلب وہ سی ایم ہے، ایک چیف منسٹر ہے صوبے کا، وہ ڈیالہ جیل نہیں آ سکتا. تو وہ اپنے زور زبردستی سے کر کے انہوں نے ایک دفعہ خان صاحب سے ملاقات کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے لوگوں کو پنجاب میں خراب کریں گے، جب آپ صوبوں کی سیاست کریں گے اور قوم میں تفریق ڈالیں گے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کریں گے کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ گورنمنٹ ہے. تو وہ تو صرف ایک جواب دیتے ہیں. اچھا رائی صاحب مجھے یہ بتائیں، کے پی کے تو بڑا چارج ہے، پنجاب میں ایک ابھی تک خوف کی علامت سمجھی جا رہی ہے. لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہیں 9 مئی دوبارہ نہ ہو جائے. اور اس طرح کی یہاں کی جو اس وقت پولیٹیکل آپ کے قائدین ہیں یا آپ کی اسٹرگل ہے، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ اس قدر بڑی جان کی بازی نہیں لگا رہے جس طرح کی کے پی میں لوگ نکلے ہیں. پنجاب میں کیوں نہیں لوگ نکلے؟ دیکھیں کیونکہ ہم تو گراؤنڈ کے پولیٹیکل ورکر ہیں. جو ابھی گراؤنڈ پہ عمران خان کا ورکر ہے وہ واقعی پڑھا لکھا اور ڈیسنٹ ورکر ہے اور ایک عام آدمی ہے. باقی پارٹیز میں انویسٹر، گنڈے، بدماش، وہ ساری چیزیں وہ ان سب چیزوں کے عادی ہیں اور وہ یہ سب چیزوں سے گزر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ پولیٹیکل چھوڑ کے ان کے اوپر اور بڑے کرمنل چارجز ہیں اور وہ ان چیزوں کے عادی ہیں. اب جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ بڑا پڑھا لکھا اور ڈیسنٹ قسم کا آدمی ہے. اب پچھلے 1 سال میں جس طرح سے لوگوں کو فائنینشلی، لیگلی اور ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، لوگ مہینوں تک جیلوں میں رہے، اور پھر جو انصاف کا سسٹم ہے اور پھر جو آپ کا پولیس کا سسٹم ہے اس میں لوگ واقعی کرش ہوئے ہیں. اور تھوڑا سا لوگ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے تحریک کو چھوڑ دیا ہے یا لوگوں نے آواز اٹھانا بند کر دی ہے. جب لوگوں کے اوپر اب دیکھیں سوشل میڈیا ایک بڑا ریسنٹ واقعہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی لسٹیں بن گئی ہیں کہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کرے گا اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام سیاسی ورکر سمجھ کے آپ بتائیں کہ اس سب سچویشن کے باوجود پھر بھی لوگ کھڑے ہیں، پھر بھی لوگ جلسوں میں آتے ہیں، لوگوں نے ووٹ بھی دیا، لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی واقعی ابھی ایک قوم بنے ہوئے ہیں اور ایک وہ مشن کے اوپر کھڑے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اور میں ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر طرح کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کچھ آپ کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف وہ غداری کا مقدمہ بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کے اوپر ہم نے ایف آئی اے کے ذریعے ٹاسک دیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جو ایف آئی اے ہے وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ کو دیاں دکھا کر بیاں مارا جا رہا ہے, ایک طرف آپ کو کہتے ہیں آئیں ٹیبل پہ بات کریں, دوسری طرف آپ کو اوپر غداری کا مقدمہ درج کرنے جا رہے دیکھیں ہیں. مذاکرات ہم نے کس سے کرنے ہیں؟ شہباز شریف سے, کہ جو خود فارم 47 سے پیدا ہوا ہے, یا ہم بلاول سے بات کریں یا زرداری سے, یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے, یہ عوام کے پھر نمائندے کس سے نہیں کرنا ہیں. چاہتے ہیں؟ مذاکرات ہماری ہوئی ہے پبلک کے ساتھ. پبلک نے یہ بولا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ووٹ دیے ہیں, یو نیڈ ٹو لیڈ. تو جب پبلک سے ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں, جب ہماری پبلک سے بات ہوگی تو پھر ہمیں کسی سے بات کرنے کی لیکن ضرورت شہر نہیں ہے. یار افریدی کہتا ہے ہم آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے آرمی چیف کو اگر کوئی گرجز ہیں یا وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے ایک ادارے کے ہیڈ ہیں. لیکن پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں نے چلانا ہے, اور وہ اگین آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ پبلک سے ہے, پاکستان کسی ادارے سے نہیں ہے. اور ان سارے اداروں میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ عام عوام لوگ ہیں, مطلب پولیس کے بھی جو لوگ ہیں وہ پبلک ہیں, وہ ووٹ ڈالتے ہیں. اسی طرح جو پاک فوج میں لوگ ہیں وہ بھی پبلک ہیں, وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ سارے ادارے اور یہ پاکستان جو ہے یہ پبلک چلاتی ہے, یہ کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے آپ ملک نہیں چلا سکتے. کیونکہ آپ کا تعلق راولپنڈی سے, اور راولپنڈی کے بارے میں وہ لیاقت چٹھا صاحب نے جو ایک بیان کیا تھا کہ یہ ساری سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں. آپ کو جیت کے درمیان کوئی کتنے کروڑے اٹکائے گئے ہیں, اور پنڈی تو بڑا مشہور شہر ہے. جو انہوں نے چٹھا صاحب نے کہا تو اس کی ہم عینی شاہد ہیں, کیونکہ کلین سویپ کیا پنڈی نے, اور پنڈی نے 2013 میں بھی بہت اچھی سیٹس لی تھی, 2018 میں کلین. آپ نے کیا ٹیکنیکل گیم کیا کھیلی ہے؟ اتنی اگر سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ہروائی گئی ہیں تو آپ کیسے جیت گئے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فارم 45 کے بعد فارم 47 کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری تھا. جو میں نے اپنے لوگوں کو کہا بھی کہ خان صاحب دیکھیں ہمارے وہ ٹیچر بھی ہیں, ہمارے مینٹور بھی ہیں, انہوں نے فارم 45 لوگوں کو پڑھایا, لیکن ہمارے لوگوں سے یہ مسٹیک یہ ہوئی کہ انہوں نے فارم 47 کے اوپر پیرا نہیں دیا. ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم تھی, تگڑی ٹیم تھی, ہم لوگ سارے رات کو فارم 47 کے لیے چلے گئے, اور ہم داد دیتے ہیں پنجاب پولیس کو, اور الیکشن کمیشن کے جو آر او ہمارے تھے انہوں نے سٹینڈ لیا, وہ کھڑے رہے, انہوں نے بولا کہ یار یہ ایک جینون آدمی ہے, یہ واقعی اس کو لوگوں نے ووٹ دیے, تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا, میں اس ظلم میں شامل نہیں ہوں گا. پھر ہم وہاں کھڑے رہے, صبح 7:30 بجے ہمیں فارم 47 ملا. ہم نے باقی اپنے دوستوں کو بھی یہ بولا کہ آپ تھوڑی ہمت کرتے, کے پی میں سارا یہی ہوا, یہ صرف پنڈی میں نہیں پورے کے پی میں کیسے رزلٹس لیے, ایسی رزلٹس لیے لوگوں نے اپنے زور پہ, پبلک کے زور پہ, ایسا نہیں کہ گولیاں چلائی ہیں کسی نے یا بندوقیں چلائی ہیں, پبلک کے زور پہ. پبلک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک پریشر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارت میں حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اور مودی تیسری مرتبہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں 8 جون کے بارے میں, اور سوشل میڈیا میں بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انہوں نے رابطہ جو ہے وہ ہمارے چیف الیکشن کمیشن سے کیا, تبھی وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں, ساری چیزیں, لیکن ایک جو ان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ایک پیورلی ڈیموکریٹک سسٹم ہے. پبلک کے تھرو ہمیشہ پچھلے 75-76 سالوں میں جب بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پبلک کے مینڈیٹ سے آتی ہے. لیکن راہل گاندھی تو کہتے ہیں کہ وہاں کے بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو چاہیے اور حکومتی مشینری نے ہمیں ہروایا. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے علاوہ کوئی اور اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ خود پولیٹیشین جتنے تگڑے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز اتنی تگڑی ہیں, اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, کوئی دھاندلی ہوئی ہے, کچھ انہوں نے خود چیزیں مینیج کی ہوں گی, کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ابھی وہاں پہ ہیں جہاں نو گو ایریا ہے, وہاں لوگ بدماش ہیں, ان کے پورے علاقے ہیں ان کے پاس. جیسے آپ کے سندھ میں وڈیرا سسٹم ہے یا بلوچستان میں وڈیرا سسٹم ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا تنویر اسلم راجہ صاحب, اس وقت جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ قاضی فائزی صاحب اس وقت اس کی کیس کی سربراہی کر رہے ہیں, فل کورٹ بینچ آپ کی تشکیل دے دیا گیا. ریمارک سے لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی, آپ کو واپس نہیں مل رہی. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے انہی عدالتوں میں جا کے انصاف کی توقع رکھنی, اور دوسری طرف عدالتیں ہی آپ کو سنائی بھی جا رہی ہیں کہ بلے کا نشان کا جو ہم نے سیمبل لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب پارٹی نہیں ہے تو پھر مخصوص نشستیں بھی نہیں ہیں. ان کے ریمارکس جو لگ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جن عدالتوں سے آپ کو توقع لے کے بیٹھے ہیں وہ عدالتیں آپ کو پورا انصاف دے گی, اور خان بھی باہر آئے گا, مخصوص نشستیں بھی ہوں گی, لیول پلینگ بھی ملے گا, فارم 47 بھی ٹھیک ہوگا, کیسے ٹھیک ہوگا سارا معاملہ؟ دیکھیں یہی عدالتیں ہیں جن میں خان صاحب کو سزا ہوئی, پھر یہ انہی عدالتوں میں ہم نے جا کے جسٹیفکیشنز دی, ان میں خان صاحب بری بھی ہو گئے. اب کہنے کا مقصد میں نے اگین یہ بولا کہ کوئی فرد واحد جو ہے وہ کسی ادارے کا ڈیسیژن نہیں لیتا. ادارہ بڑا ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو قاضی صاحب اگر وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیٹس دیں, یہ ساری چیزیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدلیہ ساری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ سیٹس نہ ملیں. اصل میں عدلیہ از اباؤٹ قانون کیا کہتا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ جو بھی کہیں گے وہ قانون کے مطابق کہیں گے. اگر وہ قانون کے مطابق جب تک فیصلہ نہیں کریں گے ہم اس کو چیلنج کرتے رہیں گے,
ہم اس کو پچ کرتے رہیں گے عدالتوں میں انشاءاللہ. آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, آپ کا بڑا پرتکاب استقبال کیا گیا, بڑا زبردست قسم کا جوش و خروش ہے. مظفر آباد میں آپ کہیں گئے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, کوئی ایک ایونٹ کسی نے آرگنائز آپ کا کروایا, اور اس میں آپ کو بڑے پھول اور بڑی بہت وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ہے. آئی ول اپریشیٹ یو. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا اس وقت چل رہا ہے. مظفر آباد میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو وہاں پہ نظریاتی لوگوں کو مدعو کیا گیا اور باقی لوگوں کو جو ہے چھوڑا گیا, تو اب انہوں نے گروپنگ شروع کیا. پاکستان میں بیسیکلی تحریک انصاف تو جو کشمیر کی حد تک ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں وہ کشمیر کا یہ ہے کہ میں فرسٹ کشمیری پارلیمنٹیرین بھی ہوں پاکستان میں, کہ فرسٹ ٹائم خان صاحب نے واقعی کشمیریوں کو ان کا حق دیا یا ان کو ریپرزنٹیشن دی پاکستان کی کسی بھی پارلیمنٹ میں. تو اس کی وجہ سے میں اس سے پہلے بھاگ گیا تھا, وہاں پہ بھی بہت زبردست ہمارا استقبال, سارے کشمیری اس چیز سے بڑے خوش ہیں اور اس بات پہ وہ خان صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ابھی میں مظفر آباد لاسٹ ٹائم گیا تھا, لیکن اگین میں نے جیسے آپ کو یہ سمجھایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے. ہمیں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کے ویژن پہ کون چلتا ہے اور پبلک کیا سوچتی ہے. تو اگر لیٹ سے کسی کو کوئی اس چیز سے پرابلم ہے کہ ہم نے خان صاحب کا جا کے کسی جگہ پہ نام لیا ہے یا ان کی پارٹی کے لیے کوئی کام کیا ہے, تو وہ ہم ذاتی طور پہ دلی طور پہ خان صاحب کے لیے کرتے ہیں. اس سے اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کو اپنی پرسنل کو گرجز ہیں تو آپ سمجھتے نہیں کہ جو وہاں پہ اب ایک گروپنگ سٹارٹ ہوگی اور ہر بندے نے اپنی اپنی جو ہے وہ دیجکی ہلانی شروع کر دی ہے, تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کشمیر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا برادریوں کا اور یہ ساری چیزوں کا, عمران خان صاحب کا ویژن یہی ہے, ان کا مشن یہی ہے کہ یہ برادریاں مسلک اور ان سب چیزوں سے نکل کے اپنے قوم بننا ہے. آپ نے نیشنلزم کے بارے میں بات کرنی, تو میں وہی چیز کہتا ہوں ہر جگہ پہ بھی کہ بھائی جب ابھی یہ کشمیر میں لاسٹ ٹائم جو بھی لوگوں نے احتجاج کیا ساری چیز, اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا. تو اس سے یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ پبلک جب چاہے تو وہ اپنا حق لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب پبلک ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر یہ سب چیزیں پبلک پہ چھوڑ دینی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے, امید ہے آپ بہت اچھا پلے کریں گے. یو آر ینگ بوائے اینڈ لیڈرشپ آپ میں بڑی اچھی کوالٹیز ہیں. تو ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ ایک ریپڈ فائر کھیلیں گے اور امید ہے آپ اس کو ویل پلے کریں گے. کچھ نام لینا چاہتا ہوں, آپ نے ان کے لیے ایک جملہ بولنا ہے. ایک جملہ بھی بول سکتے ہیں, ایک لفظ بھی بول سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ایک لفظ ہی بولیں, کسی کے لیے بھی پرسنالٹی ہے. کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے, ان کے لیے آپ نے ایک جملہ بھی بول سکتے ہیں. کسی کا نام اگر آپ بھی جائے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں. سمائلی فیس رکھیے گا. سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہوں گے, ہاں جو چھوڑ جانے والے ہیں میں انہیں سے سٹارٹ لے رہا ہوں. اچھا ٹھیک, ان کے لیے آپ نے ایک جملہ بول دینا, جملہ یا ایک لفظ جو آپ کو بہتر لگے. سب سے پہلے ہے جی نام آیا جی ہمارے پاس فواد چودھری. آپ کہہ سکتے ہیں اپرچونسٹ. اپرچونسٹ. اسد عمر. اسد عمر اگین آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ ڈرپوک ہیں, دلیر آدمی نہیں ہیں, وہ نہیں کھڑے ہو سکے. علی زیدی. علی زیدی بھی سیم, میں ان کے لیے یہی کہوں گا. میں دیکھیں خان صاحب کا جو بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے وہ ہم ان کو ڈرپوک لوگ سمجھتے ہیں, یا سر یا تو سب کو ڈرپوک کہیں یا پھر ایک ایک جملہ بولیں یا ایک لفظ بولیں. علی زیدی کے بارے میں اب کیا کہیں, ہم یہی کہیں گے کہ ان کو استحکام پارٹی جو ہے مبارک ہو. فیاض الحسن چوہان. گندا آدمی. گندا آدمی. علی نواز اوان. علی نواز اوان اگین سیاست کے لیے چلے گئے, بس اب سیاست کریں. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل. عمران اسماعیل ایکٹر. اوکے. راجہ ریاض. راجہ ریاض یہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت اگین آپ اس کو کہیں کہ الیکٹیبل تھا, بدماش تھا اور بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, پرسنالٹیز ہیں, چاہوں گا ان کے لیے بھی ایک جملہ ہے. رانا ثناء اللہ. گنڈا. میاں جاوید لطیف. میاں جاوید لطیف آپ کہہ سکتے ہیں پالشی. جتنی آپ تھوڑا سا نام لینے میں تھوڑا دیر لیں گے اتنا ہم آپ کو ریٹ سکور بھی کم کریں گے. آپ امید کریں کہ پاور پلے کو ریپڈ فائر ہی کھیلیں, جو آتا ہے بولیں. ہاں لیکن میاں جاوید صاحب وہ اپنی ود ان دا پارٹی بہت پالش کرتے ہیں. بہت پالے. حمزہ شہباز. ککڑی. مریم نواز. ٹک ٹاکر. ازما بخاری. ڈرامے باز. خواجہ آصف بے شرم. خواجہ سعد رفیق. پولیٹیکل ورکر. حنا پرویز بٹ. کو ہم کہیں گے پلاسٹک کی گڑیا. شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان از اے جینٹل مین. آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کی باری آئی ہے, امید ہے آپ ان کو بھی ویل پلے کریں گے.
وہ چھوڑ جانے والے تھے, اچھا, اب آپ کی پارٹی کے قائدین آ گئے. بیرسٹر گوہر بیرسٹر گور اگین ڈیسنٹ آدمی. ڈیسنٹ آدمی. عمر ایوب عمر ایوب از اے پولیٹیشین, ٹپیکل پولیٹیشین. ٹپیکل پولیٹیشین. شبلی فراز شبلی فراز, آپ کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں, وہ ریٹ کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مراد سعید مراد سعید از ٹائیگر آف پی ٹی آئی. ٹائیگر. علی محمد خان علی محمد خان اگین فیس آف پی ٹی آئی. شہریار افریدی. اگین فیس آف پی ٹی آئی. شیر افضل مروت. شیر افضل مروت موسٹ فیوریٹ پرسن. سعود مروت. اچھا. شعیب شاہین. شعیب شاہین آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف بیوروکریسی ٹھیک ہے. کا بندہ ہے. علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور, وہ ہم ان کو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا وڈیرا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے وڈیرا. علیمہ خان. علیمہ خان اگین ٹیچر. بشرا بی بی. مینٹور بھی ہیں, ہماری ٹیچر بھی ہیں, ہماری لیڈر بھی ہیں. بشرا بی بی. بشرا بی بی نو کمنٹس. نو کمنٹس. طیبہ راجہ. طیبہ راجہ ٹھیک ہے, ہماری سیاسی قیدی ہیں وہ. صنم جاوید. صنم جاوید اگین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. ڈاکٹر یاسمین راشد. آئرن لیڈی. لیڈرشپ پہ آ جاتے ہیں جی. عمران خان. عمران خان از ایوری تھنگ. ایوری تھنگ. نواز شریف. نواز شریف واز پروڈیوسڈ اینڈ بینگ یوزڈ اینڈ نو مور. ٹھیک ہے. شہباز شریف. بوٹ پالشی. بوٹ پالش. اسد زرداری. آصف زرداری کرمنل. کرمنل. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو از آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل بیبی ہے, مطلب بس. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج تنویر اسلم راجہ صاحب کے ساتھ آپ نے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کیا. امید ہے آپ کو ان کی باتیں, اپنی جو رائے ہے وہ اپنی اس فیڈ بیک جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ خوشیاں آگے تقسیم کر سکیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر. تھینک یو. سیگمنٹ پہلے بتانا تھا اندر ان کے نام پھر ہم صحیح اچھے سوچ